रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नॉवल बाय मोहसिन हमीद। आज की इस वीडियो में हमने इस नॉवल का क्रिटिकल एनालिसिस करना है, समरी करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, कैरेक्टर्स को देखना है, थीम को देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एमए में या फिर आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकते हैं उसको स्टडी करेंगे डिटेल में। और साथ में हमने मोहसिन हमीद के बारे में भी पढ़ना है कि ये कौन है। और ये जो टॉपिक मैंने लिया है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नॉवल, ये पाकिस्तानी लिटरेचर से है और आपकी ही रिक्वेस्ट पे लिया है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे नोट्स PDF का पॉइंट दिया हुआ होता है और यहाँ पे लिंक होता है। कुछ वीडियोस के मिस भी हो जाते हैं, जैसे इस वीडियो का हुआ है। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने स्टडी करना है नॉवल को द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नॉवल बाय मोहसिन हमीद। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बेहतरीन नॉवल है और इस नॉवल को अंग्रेज़ नहीं चाहते होंगे कि आप पढ़ें। अगर आपके कोर्स में नहीं भी है ये रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, आप इसको तब भी बार बार पढ़ें, क्योंकि ये हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। रेस कहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाए। जैसे कि नॉवल का नाम है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, इस टाइटल की बहुत सिग्निफिकेंट है। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, घबराने वाला, या फिर कोई किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो उसको कहते हैं वो रिलक्टेंट है। और फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को मानता हो। तो टाइटल के अंदर ही आपको आयरनी और पैराडॉक्स मिल जाता है कि एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है हमारा मेन कैरेक्टर, और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने कवानीन के अंदर और रूल के अंदर। ये नॉवल जो है ये लिखा है मोहसिन हमीद ने और बहुत ही खूबसूरत नॉवल है। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एक मेटा फिक्शनल नॉवल है। फिक्शनल से मुराद आपको पता लग गया है कि ये कहानी जो है तसव्वुर पे बेस की गई है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो वाक़यात बताए जाते हैं वो ओरिजिनल ज़िंदगी में हुए हैं। जैसे कि 9/11 का वाक़या बताते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो वो तो ओरिजिनल है। लेकिन फिर भी मोहसिन हमीद ये कहते हैं कि ये मैंने फ़िक्शनल लिखा है। उसके बाद मेटा फिक्शनल से मुराद ये है कि इसके अंदर वो कहानी तसव्वुर की गई है जो असल में एग्जिस्टेंस नहीं रखती। ये नॉवल पाकिस्तानी ऑथर ने लिखा है, तो ये नॉवल पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आता है। ये पब्लिश हुआ था 2007 के अंदर सबसे पहले। और इस नॉवल का अगर जॉनरा देखें तो ये साइकोलॉजिकल फिक्शन है, यानी कि एक ऐसा तसव्वुराती फिक्शनस नॉवल जो कि आपको थोड़ा सा डीपली बार बार पढ़ना होगा ताकि आपको इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ आए। इंग्लिश ज़बान में इसको लिखा गया था और इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। मोहसिन हमीद जो हैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट राइटर हैं और ब्रांड कंसल्टेंट हैं। इनके बहुत सारे नॉवल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मॉथ स्मोक, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया और वगैरह वगैरह। अगर हम इस नॉवल पे फोकस करें, इसका मेन आइडिया देखें, तो इस नॉवल के अंदर एक पाकिस्तानी आदमी मौजूद है जिसका नाम है चंगेज़। वो पाकिस्तान में रहता है, अर्ली एजुकेशन यहीं से हासिल करता है, लेकिन उसकी फुल स्कॉलरशिप लग जाती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट के अंदर और वो वहाँ चला जाता है। आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद उसे पता लगता है कि वो तो कभी अमेरिकन बन ही नहीं सका, वो पाकिस्तानी ही रहा। तो ये जो कहानी है ये एक ट्विस्टेड सी कहानी है। इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि जो चंगेज़ है वो किस तरह दुरुस्तगी, सही चीज़ का साथ देता है, कैसे सिंप्लिसिटी अपने अंदर रखता है, किस तरीके से पॉलिटिकल पाथ उसकी ज़िंदगी को ही चेंज कर देते हैं, वो किस तरीके से रिलक्टेंट यानी कि कंफ्यूज है और किस तरीके से वो स्ट्रिक्ट भी है अपने बिलीफ के अंदर। इसके अलावा आपको 9/11 का जो वाक़या अमेरिका के अंदर हुआ था कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके जहाज़ मार दिए गए थे, उसके बाद और उससे पहले पाकिस्तानियों के साथ क्या या मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता था अमेरिका के अंदर, वो बात बताई है। जब हम इस टाइटल को ही पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि टाइटल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हम कह सकते हैं इस टाइटल को कि इस टाइटल के अंदर एक ऐसे बंदे का जिक्र किया गया है जो कि पहले से अमेरिका में रहता है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट चल रही होती है जब तक कि 9/11 का वाक़या नहीं होता। और जैसे ही 9/11 का वाक़या होता है, एक रेडिकल एक्शन क्रिएट होता है। अमेरिकन गवर्नमेंट जिसको खुद करती है, उसको प्रोवेल करती है, सोसाइटी के अंदर आम करती है, और वो क्या कि मुसलमान जो हैं वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं, जिसको कंडेम करते हैं मोहसिन हमीद और बताते
بتاتے ہیں کہ ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے، اسی لیے یہ ناول بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ اگر اس کی آپ تھیمز کو دیکھیں تو پیٹریوٹزم ملتا ہے پوسٹ 9/11 یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر 9/11 کے واقعے سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا کیا محب یا محب وطن کیسے تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ، اس کے بعد کمنگ ایج یعنی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور اب بھی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ اس ناول میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ریسزم ملے گا، یعنی کہ نسل پرستی ملے گی، جو وائٹ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے اور مسلمانوں کو وہ ٹیررسٹ سمجھیں گے۔ فنڈامنٹلسٹ آپ کو ملیں گے امریکن بھی اور پاکستانی بھی، پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتے ملیں گے اور امریکن آپ کو اپنے وطن سے یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے محبت کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہیومن کنیکشن، اس کے اندر ظاہری بات ہے کریکٹر موجود ہے، ہیرو موجود ہے، ہیروئن موجود ہے، تو ان کا ہیومن کنیکشن بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکن امپیریلزم، یعنی کہ بر صغیر میں جو امریکن کلونیلزم ہوا تھا یا جو برٹن کلونیلزم ہوا تھا اور برٹن کی جو سوچ وہاں پہ لوگوں کے اندر فیڈ کی گئی تھی وہ اب تک اثر رکھتی ہے، ایون کہ وہ واپس چلے گئے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے نا کہ وہ ہمیں الگ تو کر گئے ہیں لیکن ہمیں آزاد کر کے نہیں گئے، تو یہی بات اس ناول میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اس ناول کی کریکٹر اور سمری کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پڑھ لیں کہ یہ جو ناول ہے دی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ، یہ بتاتا ہے ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور پاکستانی ہیں، وہ لوگ 90s اور 20s میں کیسی زندگی گزارے تھے، اور ایک ایسا ایونٹ 9/11 کا جو ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جب بمبارڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے لوگوں کی لائف جو ہے چینج ہو جاتی ہے اور وار آف ٹیرر سٹارٹ ہو جاتا ہے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے اندر امریکہ کی طرف سے، اور کس طریقے سے انڈیا پاکستان اور پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹ کے ریلیشن چینج ہوتے ہیں، لوگوں کی فیملیز کس طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو امریکہ میں موجود ہے ان امپلائمنٹ کا سامنا کس طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سمری کی طرف اور کیریکٹر کی طرف۔ جو مین کیریکٹر جو کہ ساری کہانی سنا رہا ہوگا، جو پورے اس ناول کا بیس ہے، وہ ہے چنگیز۔ چنگیز ہمارا پاکستانی انسان ہے، پروٹیگنسٹ ہے، یعنی کہ ہیرو ہے اس ناول کا، اور خود اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ اس ناول کے اندر فریم سٹوری کی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ ناول بذات خود ایک کہانی ہوتا ہے، لیکن چنگیز جو ہمارا ہیرو ہے وہ بھی اس ناول کے اندر ایک بندے کو کہانی ہی سنا رہا ہوتا ہے۔ جو چنگیز ہے وہ پاکستانی پروٹیگنسٹ یا پاکستانی بندہ دکھایا جاتا ہے جو کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹڈی کرتا ہے، اور وہ اسٹڈی کرنے کے بعد جاب کرنے کے بعد واپس پاکستان آ جاتا ہے 9/11 کے بعد، تو وہ ایک اسٹرینجر سے لاہور میں ملتا ہے، وہ اسٹرینجر ایک امریکن ہوتا ہے، تو چنگیز اس کو بتاتا ہے کہ وہ امریکہ سے کس طرح محبت کرتا ہے، اس کے دوست وہاں کیسے تھے، اس نے کتنی فائنینشلی سپورٹ کیا فارمز کو نیو یارک کے اندر، اس کی ایک گرل فرینڈ بھی وہاں پہ تھی ایرکا جس سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن 9/11 کے بعد اس کا کیا ایکسپیرینس رہا، اس نے کیا ڈسکرمنیشن فیس کی، کیا ریسزم فیس کیا، اور کس طریقے سے کنٹری جس کو وہ اپنا سمجھتا تھا وہ اپنی نہیں نکلی اور اسے ٹرو آئیڈینٹی ملی، کس طرح سے اس کی گرل فرینڈ چینج ہو گئی، اور اس کی گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ ہے کس طرح وہ اس سے ناسٹیلجک محبت رکھتی تھی، اور ایونچولی چنگیز جب ایڈجسٹ نہیں کر پایا امریکہ کے اندر تو وہ پاکستان واپس آ کے یہاں پہ ٹیچر بن گیا، اور نہ صرف ٹیچر بن گیا بلکہ اینٹی امریکن ٹیچر بن گیا۔ یہاں پہ آنے کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا کہ اصل مینٹیلٹی امریکنس کی کیا ہے اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں کس طریقے سے سرو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آخر میں اپنی بات جو کنکلوڈ کرے گا وہ اس کہانی کا ٹوسٹ ہے۔ ایک اسٹرینجر دکھایا جاتا ہے جس کو وہ یہ کہانی سنا رہا ہوتا ہے، جس سے چنگیز کنورسیشن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اسٹرینجر ہے اس کا نام نہیں بتایا، بس یہ پاکستان گھومنے آیا ہوتا ہے اور لاہور میں چنگیز سے ملتا ہے۔ یہ بندہ ایک امریکن ہوتا ہے اور یہ اس وقت ایز اے اسٹرینجر اس لیے ہے کیونکہ چنگیز اس کو جانتا نہیں ہے، اور چنگیز اس کو جب ملتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا ٹیورسٹ بن سکتا ہے، یعنی کہ اسے گائیڈ کر سکتا ہے اور وہ اسے بتا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہے ارد گرد گھومنے میں، اور آخر میں وہ یہ بتاتا ہے اس کو کہ اسے یہ شک ہے کہ امریکہ اس کے لیے کوئی بندہ ضرور بھیجے گا چنگیز کو مارنے کے لیے، کیونکہ چنگیز جو ہے وہ اینٹی امریکن ہے۔ اس کے علاوہ ایرکا دکھائی جاتی ہے۔ ایرکا چنگیز کی گرل فرینڈ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، یہ بھی پرنسٹن یونیورسٹی کی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، بیوٹیفل تھی، پاپولر تھی، اسمارٹ تھی۔ چنگیز اس کو بہت زیادہ پرسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایرکا جو ہے اپنے پرانے بوائے فرینڈ کرس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ ناسٹیلجک ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی چنگیز کے ساتھ موو نہیں کر پاتی، یعنی کہ اس سے شادی نہیں کر پاتی، اور 9/11 کے واقعے کے بعد ان کا ریلیشن ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ جم جو ہے ایک وی پی ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے ایک فائنینشیل فرم کے اندر جس کا نام ہوتا ہے انڈر ووڈس سیمسن۔ یہ ایک فرم ہے جس میں چنگیز کام کرتا ہے، اور چنگیز کا جو مینٹر یا باس ہے وہ جم ہے، جو چنگیز کو بہت جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنگیز سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری بات یہ چنگیز کو سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔
وین رائٹ دکھایا جاتا ہے، چنگیز کا دوست ہوتا ہے جو کہ اس کی نسل اور ذات پات کا اس پہ کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جان بسیٹا دکھایا جاتا ہے، یہ چنگیز کو ریئلائز کراتا ہے کہ چنگیز کس طریقے سے امریکنز کا مشنری ہے اپنے ہی ملک کے خلاف. اب سمری کی طرف چلتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کی طرف چلتے ہیں. ویسے میں نے کریٹیکل انالیسس کافی کر دیا ہے، اب صرف سمری کو ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کو یہ ناول سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سمجھ آ جائے. ناول اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لاہور کی گلیاں دکھائی جاتی ہیں. لاہور کی گلیوں میں ایک پاکستانی جوان آدمی موجود ہے جس کا نام چنگیز ہے. وہ ایک اور آدمی کے قریب جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ سمپتھی، پولائٹنس اور فیملیئرٹی کی طرح پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا اسسٹنٹ بن سکتا ہوں. یہ کوئی اور آدمی نہیں، یہ وہی اسٹرینجر ہوتا ہے جو کہ امریکن ہے. چنگیز اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے اسٹرینجر لگتے ہو، یعنی کہ پاکستان کے نہیں لگتے، فارنر لگتے ہو، اور تمہاری شیپ شکل دیکھنے سے لگتا ہے کہ تم امریکن ہو. اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں پہ ٹورسٹ بن سکتا ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں اسسٹ کر سکتا ہوں، اور کیوں نہ ہم ساتھ والے کیفے میں جا کے چائے پئیں اور ڈنر کریں. یہ امریکن امریکن جو ٹورسٹ ہے یا اسٹرینجر ہے، یہ اس کی بات مان جاتا ہے. اور جیسے ہی شام کا وقت آتا ہے، چنگیز اس اسٹرینجر کو اپنی کہانی بتانے لگتا ہے کہ وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتا تھا اور کس طریقے سے اب وہ پاکستان میں رہتا ہے. چنگیز بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ چنگیز اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایک رسپیکٹڈ اور پیسے والی پاکستانی فیملی سے تھا، لیکن وہ فل اسکالرشپ پہ پرنسٹن یونیورسٹی میں اپنے گریڈز کی وجہ سے سلیکٹ ہو گیا. وہ ایک ایکسٹرا ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور جب وہ وہاں گیا پرنسٹن یونیورسٹی تو وہاں پہ وہ ایگزاٹک فارنر تھا، یعنی کہ ایک بہت ایکٹیو انسان تھا. اس نے وہاں پہ ملٹیپل جابس کی اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. چنگیز فردر اسٹرینجر کو بتاتا ہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ پرو امریکن سیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ اور امریکن سے محبت آپ کے دماغ میں ٹھوس کے بھری جاتی ہے، اور آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے امریکہ کے لیے اور امریکن کمپنیز کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ آپ پرو امریکن ہو چکے ہوتے ہیں. چنگیز فردر بتاتا ہے کہ جب وہ سینئر ایئر یعنی کہ لاسٹ ایئر میں موجود ہوتا ہے تو وہ مختلف پریسٹیجیس امریکن کمپنیز کے لیے انٹرویو دیتا ہے، جن میں سے انڈر ووڈ سیمسن ایک ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کمپنی کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ بتاتا ہے کہ وہ جم سے بھی ملتا ہے جو کہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے انڈر ووڈ کا، اور وہ اس کو جاب بھی آفر کرتا ہے. جم اس سے اس لیے سمپتی رکھتا ہے کیونکہ دونوں کا اکنامک اسٹیٹس ایک جیسا ہوتا ہے. جم چنگیز کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اس کو مینٹر کر رہا ہوتا ہے. فردر چنگیز بتاتا ہے کہ ابھی گریجویشن کمپلیٹ ہونے ہی والی ہوتی ہے، اور اس کی جو جاب انڈر ووڈ میں لگی ہوتی ہے جو کہ اسے جم نے دی ہوتی ہے، وہ اس کو سٹارٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ چنگیز ویکیشن پہ جاتا ہے گریس کے اندر. اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، وہاں پہ ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام ایرکا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہی اس سے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. جب چنگیز نیو یارک واپس آتا ہے تو وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر دیتا ہے، ایرکا سے ریلیشن شپ سٹارٹ کر دیتا ہے، نئے دوست بناتا ہے، جن میں وین رائٹ بھی اس کا ایک دوست ہوتا ہے. اپنے سینئر سپروائزر اور کولیگ سے بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے. وہ اپنا زیادہ تر وقت ایرکا کے ساتھ گزرتا ہے، نیو یارک میں پارٹیز کرتے ہوئے، ڈنر کرتے ہوئے. چنگیز نوٹس کرتا ہے کہ ایرکا اپنے پریویس بوائے فرینڈ کرس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اسٹل ناسٹیلجک ہے، جو کہ پچھلے سال مر چکا ہے. پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ چنگیز کو فلپائن بھیجا جاتا ہے کمپنی کے کام سے، اور وہاں پہ اسے پتہ لگتا ہے کہ امریکہ کے جو ٹوئن ٹاور ہیں وہ 9/11 کو بمبارڈ کر دیے گئے ہیں، اور وہ جہاز ان میں کریش کر دیے گئے ہیں، اور یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے. یہ ٹائم پیریڈ چنگیز کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ امینس پریشر فیل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاورفل بھی فیل کرتا ہے. ایک طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ چنگیز اس چیز کو انجوائے بھی کرتا ہے کہ امریکن کے ساتھ اچھا ہوا، کیونکہ امریکنز ہمیشہ سے دشمن ہیں مسلمانوں کے، تو وہ اندر سے اچھا بھی فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ برا بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ اپنے آپ سے یہ کویشچن بھی کرتا ہے کہ آیا وہ امریکن ہے یا پاکستانی ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے کیا. وہ رہتا امریکن کے اندر ہے، لیکن امریکنز کے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اسے انجوائے کرتا ہے. خیر، اس کا کام جب ختم ہوتا ہے وہ نیو یارک واپس آتا ہے، اور جیسے وہ ایئرپورٹ پہ واپس آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ ریسزم اور ڈسکرمنیشن یونائٹڈ اسٹیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی کمپنی کے اندر بھی بڑھ گئی ہوتی ہے. ایرکا جو اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے وہ اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کو یاد کر رہی ہوتی ہے. چنگیز جو ہوتا ہے وہ ایرکا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پیار وغیرہ سے، لیکن ایرکا بالکل نہیں سمجھ پاتی. وہ ایرکا اس کو صرف جب ایکسیپٹ کرتی ہے جب وہ ایرک جیسا لگتا ہے. تو چنگیز کو یہ بات بہت زیادہ ڈاؤٹنگ لگتی ہے کہ وہ اسے ایز اے پاکستانی ایز اے چنگیز کیوں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. ایرکا جو ہے وہ چنگیز سے ڈسٹنس بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے.
چنگیز یونائٹڈ اسٹیٹ میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے 9/11 کے بعد، تو وہ پاکستان آتا ہے، اپنی فیملی سے ملتا ہے، یہاں پہ لوگوں سے ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی مینپولیشن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے تھرو وہ ہمارے ہوم لینڈ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پہ اسے غصہ آتا ہے اور اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، یہ امریکن ہے، وہ رہتا امریکہ میں ہے لیکن وہ سپورٹ پاکستانی کو کر رہا ہے. پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، چلی جاتا ہے، وہاں پہ انڈر ووڈ جو کمپنی جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. وہاں پہ وہ ایک جان بسیٹا نامی بندے سے ملتا ہے. وہ ایک پبلشنگ کمپنی کے اندر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو چنگیز کو بتاتا ہے کہ تم مشنری ہو. مشنری ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک کنٹری سے اٹھائے جاتے ہیں اور پھر اسی کنٹری کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے امریکہ نے افریقنس کو کیا، جیسے امریکن انڈینس کو کرتا ہے اور پاکستانیوں کو کرتا ہے. ہمارے ہی کنٹری سے کریم لوگ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. کریم سے مراد یہ ہے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سپیریئر ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ملک میں انہیں یوز کرتا ہے اور اپنی کمپنیز کو بڑھاتا ہے اور اپنی کمپنیز کے تھرو وہ پاکستان پہ آپریشن ڈالتا ہے اور پاکستانیوں کو تنگ کرتا ہے. تو جب جان یہ بات چنگیز سے کرتا ہے تو چنگیز فوراً اس کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے سچ کی. وہ کہتا ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو فائدہ پہنچا کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ بات اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے اور وہ نیو یارک سے سیدھا واپس اپنے ملک پاکستان آ جاتا ہے. جم اس کو فائر کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی کمپنی کا کام پورا نہیں کرتا. اسٹل جم اس کی کیئر ضرور کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی قابل انسان ہوتا ہے. چنگیز جب پاکستان واپس آتا ہے، یہاں پہ ایک یونیورسٹی جوائن کرتا ہے اور یہاں پہ آ کے لوگ امریکن مینٹالٹی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ اس کو انٹی امریکن کہتے ہیں. اینٹی امریکن اس لیے کیونکہ وہ سچ بتا رہا ہوتا ہے. چنگیز وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی بتا رہا ہوتا ہے اور ان کی مینٹالٹی ہے ہی نیگیٹو، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اینٹی امریکن ہے. وہ چنگیز جیل بھی جا کے آتا ہے، اس کو جیل بھی بھیجا جاتا ہے اس کے ورک کی وجہ سے. اس کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہائیلی انکریج کرتے ہیں، وہ ہائیلی پاپولر ہو جاتا ہے. لیکن چنگیز کہتا ہے کہ میں وائلنس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. یہ کہانی وہ اسٹرینجر کو سنا رہا ہوتا ہے. اب اسٹرینجر جو ہے وہ پریشر میں موجود ہوتا ہے اور چنگیز جو ہے ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. اسٹرینجر انکمفرٹیبل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ایک امریکن ہے اور چنگیز اس کو امریکن آپریشن کی ایک سٹوری سنا رہا ہے. جب یہ لوگ چنگیز کی سٹوری ختم ہوتی ہے تو اسٹرینجر اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، وہاں اسے داڑھی والا بندہ ویٹر ایز اے ویٹر نظر آتا ہے. تو اسٹرینجر اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو چنگیز اس کو اشور کرتا ہے کہ تمہیں اس داڑھی والے بندے سے یا اس ویٹر سے کوئی ڈینجر نہیں ہے اور میں تمہارے ہوٹل تک چھوڑ آتا ہوں اگر تم انکمفرٹیبل ہو. ساتھ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، آخری بات چنگیز ایک اس اسٹرینجر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ میں اینٹی امریکن باتیں کرتا ہوں، تو امریکہ کوئی ایسا بندہ ضرور بھیجے گا جو مجھے مار دے گا. اور یہ بات جیسے ہی وہ کہتا ہے تو ویٹر جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے چنگیز کو، اسٹرینجر کو، اور وہ چنگیز سے کہتا ہے کہ تم اس اسٹرینجر سے دور ہو جاؤ. اور اسٹرینجر فوراً اپنی جو پاکٹ ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے. تو آخر میں یہ کریٹیکل انالیسس کرنے والے کریٹک یہ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی چاقو یا گن نکالنے والا ہو چنگیز کو مارنے کے لیے، یا پھر وہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی نکال سکتا ہے چنگیز کو دینے کے لیے. یہاں پہ ناول اور سٹوری ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے اس چنگیز کا مرڈر ہی ہوا ہوگا کیونکہ امریکہ اپنے خلاف بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ ناول ختم ہو جاتا ہے. امید ہے کہ ناول آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آیا تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.